अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में तवज्जो हटाओ की सियासत सरगर्म, इमरान खान की शादी की अफवाहें, बैनर्स की सियासत सामने और असल इशूज़ पसे पर्दा क्यों। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे MQM की मुत्तहदा अपोजिशन में एक बार फिर शमूलियत, इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया गया, क्या मुत्तहदा अपोजिशन हुक्मरानों का एहतसाब कर सकेगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान दुनिया में मोटे अफराद की फहरिस्त में 90वें नंबर पर, मोटापे की वजह मुरगन और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ईद उल फितर की छुट्टियों के अख्ताम पर हमने देखा था कि बहुत सारे इशूज़ मुल्क में उन्होंने सर उठा लिया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि पैनामा लीक्स, जिस पर अपोजिशन एक दफ़ा फिर मुतहरिक हो गई थी। हमने फिर ये देखा कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के हवाले से भी कुछ मसाइल सामने आ रहे थे। साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो है वो इंतखाबात भी हैं। लेकिन इन तमाम सियासी दर्जा हरारत के दौरान ही हमने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि पाकिस्तान में तवज्जो हटाओ की सियासत को में सरगर्म नजर आई। उनमें ख़ास तौर पर हमने देखा था कि जो बैनर्स आवेज़ा किए गए थे, मूव ऑन पाकिस्तान, जो कि एक नाम नहाद तंजीम है, और कैंपेन चलाई गई बाकायदा रातों रात। साथ साथ हमने देखा कि खान साहब की शादी के हवाले से भी, मुबैना शादी, तीसरी शादी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। तो क्या ये तमाम इशूज़ ऐसे हैं जिस पर जो कि दूसरे अहम मामला जो कि मुल्क से मुतल्लिक हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? इसी पर बात करेंगे। मोज़स पैनल मेरे साथ मौजूद है, अयाज अमीर और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब आपको क्या लग रहा है, ये दो खबरें बहुत अहम है, 2-3 दिन से हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये असल इशूज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश? ये खबरें आम नहीं हैं शाजिया, रियली हालात इतने संगीन हैं पाकिस्तान के, आप ज़रा गौर कीजिए। मसाइल का बोझ इतना भारी है और फहरिस्त इतनी लंबी है, और हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, सियासी एतबार से जो इस मुल्क के सियासी मैदान में हाथी बैठा हुआ है वो है पैनामा पेपर्स का। जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा इशू सियासत के हवाले से इस वक्त पैनामा पेपर्स है। अगर आप दहशतगर्दी के हवाले से चले जाएं, फ़ौजी हवाले से देख लें, तो जो सबसे बड़ा इशू है वो दहशतगर्दी का इशू है। शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग हो रही है, कराची में ऑपरेशन हो रहा है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हमने पंजाब में लड़नी है वो उसकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई। ये दो सबसे बड़े मसाइल। अगर आप माशी मसाइल की फहरिस्त बना लें, वो इससे भी लंबी निकलती है। कर्ज़ों का बोझ इतना भारी है और पाकिस्तानी कर्ज़ों में इतना डूबते चले जा रहे हैं। अगर आप खारजा पॉलिसी पे चले जाएं, आप देखिए कि हमारे किसी भी हमसाया मुल्क के साथ इस वक्त रिश्ते कैसे हैं, इस वक्त हमारी रिलेशनशिप उनके साथ कैसी है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो जाए, पाकिस्तान ईरान हो जाए, तो इतने बड़े मसाइल, और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? बैनर्स लग गए हैं, नहीं लग गए, किसने लगाए हैं? ISPR भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, एतजाज़ अहसन साहब भी इसी के ऊपर बयानात दे रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब इसी के ऊपर बयानात भी दे रहे हैं, और अहमद भी गालियाँ भी निकाल रहे हैं लोगों को उसके ऊपर। शमशान बुखारी साहब भी इसमें, सारी की सारी सियासी पार्टीज़, सारा का सारा सियासी ढांचा, ISPR, फ़ौज, हुकूमत, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर कल से आपने वो इमरान खान साहब वाला मामला में शुरू कर ली। आपके ऊपर इतने भारी मसाइल का बोझ है, इतनी लंबी फहरिस्त है, उनको हल करने के लिए तो किसी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही। बात सारी के एक टेलीविजन स्टेशन अयाज सब 6-6 घंटे मुबैना शादी हुई है या नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब ने तीसरी शादी की है, उससे पैनामा पेपर्स के ऊपर क्या असर होगा? अगर नहीं की तो उससे दहशतगर्दी के ऊपर असर क्या होगा? देखिए, जो इस वक्त सबसे अहम प्रॉब्लम है, मसाइल जैसे इन्होंने बताया, ये हैं। यूरोप में भी मसाइल हैं, बरतानिया में मसाइल हैं। आज आपने देखा वो क्वेश्चन आवर पे, आज वो आखिरी डेविड कैमरन की तकरीर की, चला गया, नई वज़ीर आज़म आ गई, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे हुकूमत नामी चीज़ वो कहाँ पे है? मसाइल इससे बढ़ के भी हों, ज़्यादा संगीन गंभीर भी हों,
کوئی حل کرنے والا جس کی ذمہ داری ہو وہ تو ہونا چاہیے. آج کور کمانڈرز جو ہیں میٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا ہے اپنا جو وہاں پہ ڈسکشن ہے اباؤٹ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ, اور عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے. اب نارمل حالات میں یہ جرنیلوں کا کام ہے کہ یہ بیان دیں, کور کمانڈرز کا کام ہے یہ دیں, حکومت کو دینی چاہیے. حکومت ہے کہاں؟ اس بوئنگ میں ابھی تک سوار ہے جو لنڈن سے آیا تھا. جاتی عمرہ میں حکومت ہے, وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ لاہور میں ہو رہی ہے. جو گورنمنٹ کی افیکٹونیس ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی جو افادیت ہے وہ پیناما لیک سے متاثر ہوئی ہے. تو وہ تو ذاتی دفاع میں انوالوڈ ہیں, اور تو کسی طرف توجہ ہی نہیں دے پا رہے. دیکھیں نا, وہ گورنمنٹ کا جو ساکھ ہے متاثر ہوئی ہے. جب تک یہ سایہ اپنے سر سے نہیں ہٹاتے, گورنمنٹ جو ہے اس سائے تلے دبی رہے گی. تو یہ کتنی دیر کے لیے چل سکتا ہے؟ نہ کوئی آپ کی جوڈیشری آ رہی ہے اس چیز میں, نہ پارلیمنٹ کوئی سلوشن کوئی دے رہا ہے, نہ کور کمانڈ. پھر کیا کور کمانڈرز اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ پیناما لیکس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ کوئی ریاست کو چلانے کا طریقہ نہیں ہے. سر, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آج 4 باتیں کہیں. آپ نے جوڈیشری کا ذکر کیا. وہ پہلے کہتے ہیں کہ 8 سال سے ملی بھگت سے کام چل رہا ہے. یہ آج انہوں نے عدالت میں کہا ہے. دوستانہ میچ چل رہا ہے, اس طرح ملک نہیں چلے گا. یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. فرینڈلی فائر بند کیا جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور میں اخباروں میں پڑھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے, لیکن وہ والی باتیں آج چیف جسٹس صاحب اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں. جوڈیشری کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے, پر جوڈیشری کو پیناما لیکس کے بارے میں ایک خط گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ انہوں نے کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کمیشن کے حوالے سے ان کے پاس ایک خط آیا تھا, لیکن انہوں نے ایک واپس جواب دے دیا, اور جب سے وہ واپس جواب آیا ہے پوری قوم لٹکی ہوئی ہے اس میں. ایکشن اگر چاہتے تو لے سکتے تھے. سر, یہ سیاسی مسئلہ تھا یا عدالتی مسئلہ تھا, لیگل ایشو تھا؟ سر یہ دیکھیے, ایک یہ آپ ایسے لائنز ڈرا نہیں کر سکتے پوری کی پوری. اس وقت آپ کا کہنا ہے کہ ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے. جب حکومت لکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ کریں, وہ خود کر سکتے تھے. سر جب آپ 184(3) کے سب سیکشن 3 کے تحت افتخار چودھری صاحب نے دنیا کے کون سے مسائل ہیں جن سے وہ نہیں نپٹے تھے, وہ اس ایک سیکشن جو پبلک انٹرسٹ کی کوئی مسئلہ ہو تو از خود نوٹس سپریم کورٹ لے سکتی ہے. یہ پیناما لیکس اگر پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب اور کیا چیز پبلک. سر, آپ نے افتخار چودھری صاحب کا نام لے لیا. ایک آج پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کیمرون کی تصویر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. وہ اپنا سامان خود سے اٹھائے ہوئے شفٹ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے. اور ہمارے ہاں جو ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا صاحب, اگر مسئلہ یہاں پر یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہمارے یہاں جس پہ ایک ذمہ داری ہے یا ادارہ ہے وہ کام صحیح کر رہا ہے؟ ابھی آپ نے جوڈیشری کی مثال دی, آپ نے جمہوری جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں سو کالڈ جمہوریت کا نام دعوے دار لیتی ہیں, لیکن وہ سارے ایک ہی بینگن کی تھالی ہیں, کیونکہ سب کو اصل میں زراندوزی کا سلسلہ تو جاری ہے. اب آپ دیکھیں نا, کسی بھی معاملے میں نہ حکومت آپ کو کہیں نظر آ رہی, کوئی نظر آ رہی. نان ایشوز پر ہم بات کریں, بینرز پر ہم بات کریں, عمران خان کی مبینہ شادی پر ہم بات کر رہے ہیں. سر دیکھیے, کیونکہ اس وقت خلا ہے وہاں جہاں پہ رائل سکینڈل انگلستان میں ہوتے ہیں تو اخباریں رائل سکینڈل سے بھر جاتی ہیں کہ فلانا افیئر. وہ ٹھیک ہے, اس کی اپنی ایک ہے, اپنی وہ جگہ ہے, پر کاروبار مملکت تو متاثر نہیں ہوتا نا اس سے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان میں حکمرانی کیسے چل رہی ہے, ملک کو کون چلا رہا ہے؟ سر 20 کروڑ کون فیصلے کر رہا ہے, کون ڈائریکشن؟ فیصلے ہو ہی نہیں رہے سر, فیصلہ سازی رکی ہوئی ہے. 20 کروڑ پاکستانیوں کا مستقبل جو ہے وہ جس کے کندھوں پہ جس کا بوجھ ہے وہ تو فیصلہ سازی کے لیے تیار نہیں. وہ مکمل طور پہ اپنے ذاتی دفاع میں, اپنے خاندان کے دفاع میں انوالوڈ ہیں. سر پارلیمنٹ مفلوج ہے, پارلیمنٹ اپنے سر پہ پارلیمنٹ کب اٹھی ہوئی کب تھی سر, وہ ہمیشہ سے مفلوج رہی ہے. کبھی نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. آج آپ انگلستان میں دیکھیں جو کچھ فیصلہ ہوا پرائم منسٹر نے کیا,
ایک ووٹ ہوا، ریفرینڈم ہوا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا میرا کوئی جواز نہیں رہ گیا، میں جا رہا ہوں. آج پھر ہاؤس آف کامنز میں ہر طرف سے اور اپنا سامان خود ہی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. خراج تحسین پیش ہو رہی تھی بہت، وہ بھی بڑے ہلکے پھلکے موڈ میں، وہ بڑے اچھے سپیکر ہیں، وہاں جا کے وہ کر رہے تھے. یہاں دیکھیں 20 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. مقبوضہ کشمیر میں ایک سچویشن ہے، اس کے بارے میں رائے زنی کور کمانڈرز کر رہے ہیں. باقی تمام ادارے مفلوج پڑے ہوئے ہیں. ہم روز شام بیٹھ کے ہم یہ بحث کر لیتے ہیں یہ ہونا چاہیے، پر اتنا یہ جو ہے اس تعطل میں، یہ ایسے سسپینشن میں کوئی ملک چل سکتا ہے؟ سر میڈیا بھی تو اسی کو ہوا دے رہا ہے. میڈیا بھی مسلسل جو ہے عمران خان کی شادی کے اوپر اور وہ بینرز کا ایشو، یہ ایشوز تو عوام کے لیے جو حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب حسن عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کہ اس وقت ملک کو داخلی خارجی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر اعظم صاحب واپس بھی آ گئے، پیناما لیک سے اور بھی دیگر معاملات ہیں، لیکن یہ جو اب اس وقت ایک ماحول بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو بینرز کی سیاست کو لے کے، خان صاحب کی شادی، مبینہ شادی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو کیا ہم اپنے اصل جو ایشوز ہیں اس سے ہٹ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اصل ایشوز پہ تو توجہ بڑی کم ہے، اور چونکہ غیر یقینی صورتحال ہے تو غیر یقینی صورتحال میں لوگ پھر مختلف ڈائریکشنز میں پل کرتے ہیں، جس کو جو نظر آ گیا اسی پہ گفتگو کرنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے جو بنیادی چیلنجز پاکستان کو انٹرنل ہیں اور ایکسٹرنل ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک عدم اعتماد ہے موجودہ نظام پہ، سیاسی اور اقتصادی نظام پہ، اور یہ امید ان کو نہیں ہے کہ جو اس کے ادارے ہیں وہ اپنا کام صحیح معنوں میں انجام دے کر یا تو معاملات کو بہتر کر لیں گے یا کوئی مثبت تبدیلی کی بنیاد ہوں گے. چونکہ یہ امیدیں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو پاکستان میں ایک نفسا نفسی کا ماحول نظر آتا ہے، اور جب نفسا نفسی کا ماحول ہو تو پھر اس قسم کی غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری موضوعات تاکہ کچھ دلچسپی اس طرف رہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، جب اس قسم کا ماحول ہو تو بعض دفعہ کانشیسلی بھی اصل مسائل سے غیر اہم معاملات کی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اصل چیلنجز، اصل مشکلات کا پتہ ہی نہ لگے. نہیں عسکری صاحب یہ فرمائیے کہ غیر یقینی کے حالات تو اس وقت برطانیہ میں بھی ہیں بریکسٹ کے بعد، لیکن وہاں پہ کیا پارلیمنٹ مفلوج ہو گئی ہے؟ وہاں پہ کیا حکومتی مشینری نے اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے؟ وہاں پہ کیا پبلک کے لیے سروس ڈیلیوری ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں وہاں اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ بالکل اسی طرح چل رہا ہے اس وقت بھی جس طرح کے اس وقت چل رہا تھا جب پرائم منسٹر بالکل کمانڈ میں تھے. تو لہذا وہاں کے جو ادارے ہیں، وہاں کے جو نظام ہے وہ ہر حالت میں چلتا رہتا ہے، اور وہاں غیر یقینی صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے. ایک فیصلہ ہو گیا ہے، پرائم منسٹر بدل رہا ہے، پرائم منسٹر بدل جائے گا، لیکن ایک طرف غیر یقینی وہاں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اداروں پہ اس لیے اعتماد ہے کہ ادارے اپنا کام پورا کرتے ہیں، لہذا کوئی کرائسس، کوئی ڈیفیکلٹی وہاں چینج آف گورنمنٹ کی آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو ہمارے ہاں جو ہے خبریں، ریومرز، سینا گزٹ ہر وقت چلتے رہتے ہیں، کیونکہ جب خلا ہو، غیر یقینی صورتحال ہو تو پھر لوگ یہی کریں گے نا. سر یہ اندرونی پالیسی میں، خارجہ پالیسی میں خلا کا آپ نے بھی ذکر کیا، اگر خلا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ادارے کریں گے؟ کون سا ادارہ اس خلا کو پر کرنے آئے گا؟ دیکھیں پھر خلا کو وہی ادارہ پر کرے گا جو زیادہ منظم ہے، جو زیادہ ویژن کے ساتھ اپنی پوزیشن ایشوز پہ لینے کو تیار ہے. جو ادارے یا جو لیڈرشپ پوزیشن لینے سے گھبراتے ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے، تو اس کنفیوژن میں ہمیشہ جو ہے یہ گیپ مضبوط ادارے پورا کرتے ہیں، کیونکہ پاور کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اس میں خلا کبھی نہیں ہوتا، خلا کوئی نہ کوئی پورا کرے گا، اور جو کہ اس وقت پورا ہو رہا ہے. آپ کی رہائش کیونکہ لاہور میں ہے، آج بتایا جا رہا ہے کہ ایل ڈی اے میں بہت سارے بنڈلز یہ ملے ہیں انہی بینرز کے. میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے. اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ اصل محرک ان کے حکومتی حلقے ہیں یا کوئی پرائیویٹ گروپ ہے، کون لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کنفیوژن کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ڈائیورشنری ٹیکٹکس بھی ہوا کرتا ہے
کہ لوگوں کو ایسے کاموں میں الجھا دیا جائے کہ جو اصل ایشوز ہیں کہ لیڈرشپ کا کرائسس کیا ہے، فیصلے نہ کرنے کی جو ایشوز ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں اور دوسرے معاملات کی طرف جائیں اور اپنے دفاع کے لیے وہ اس قسم کے طریقے نکال دیں۔ لیکن عسکری صاحب اس وقت جو ISPR ہے وہ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ ان کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت بھی کہہ چکی ہے، پرویز رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ احمق ہیں جو یہ لگا رہے ہیں۔ اگر دونوں طرف سے انکاری ہوگی تو پھر کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ دیکھیے اس کا پتہ چلتا تو وہی ہے نا کہ کنفیوژن ہے کہ گورنمنٹ کس قسم کی گورنمنٹ ہے جس کو پتہ نہیں ہے، یا اگر پتہ ہے تو بعض دفعہ آپ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک کسی کو کہتے ہیں کہ شرارت کر دو، دوسرے کو کہتے ہیں تم رونا پیٹنا شروع کر دو کہ یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا خطرات جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس قسم کی کانٹراڈکٹری جو ہے پالیسیز عام طور پہ حکومتی ادارے یا کوئی اور ادارے جو ہے اس قسم کے ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حسن عسکری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اب جو بھی اس وقت بینرز کی سیاست چلائی جا رہی ہے، دیگر معاملات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اصل ایشو سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لیکن ایک بات صاف اور کلیئر ہے کہ جس انداز میں جمہوریت چلائی جا رہی ہے، عوام میں بے اطمینانی اور ایک بے چینی ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بریک لیں گے یہاں پر، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے پاناما لیکس کے حوالے سے۔ آج متحدہ اپوزیشن کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں MQM شامل ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے آج متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور ویسے تو یہ الیکشن کمیشن کے اراکین کے ناموں کے حوالے سے جس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، لیکن اہم بات یہ تھی کہ اس میں MQM جو ہے وہ ہمیں دوبارہ نظر آئی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق، MQM کے رہنما ہیں۔ عتیق صاحب بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب TORs بنائی جا رہی تھی تو ایک ہمیں گرینڈ اپوزیشن میں آپ کا بھی کردار نظر آیا تھا، لیکن پھر آپ وہاں سے وڈرا کر گئے تھے، نکل گئے تھے۔ آج ایک بار پھر ہمیں آپ لوگ وہاں پر نظر آئے، تو یہ آپ لوگ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کچھ ریکارڈ اچھا نہیں لگتا اس حوالے سے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ واقعی آپ لوگ شامل ہو چکے ہیں یا صرف آج نظر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آنا جانا۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وی آر ویری مچ پارٹ آف دی متحدہ اپوزیشن، اور جس میں ہم شروع دن سے موجود ہیں۔ لاسٹ والی میٹنگ میں جو ہمارے نامزد جو ہمارے رکن ہیں بیرسٹر سیف بھائی سینیٹر جو ہیں، وہ وہاں اس میٹنگ میں نہیں جا سکے تھے بیکاز ہی واز آؤٹ آف دا کنٹری، اور ایک امپریشن سب کو یہ دیا گیا کہ شاید اپنا MQM وہ متحدہ اپوزیشن سے ہٹ گئی ہے یا TOR کمیٹی سے ہٹ گئی ہے۔ یہ قطعی طور پر صحیح بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا موقف پہلے دن سے جو تھا آج بھی وہی ہے۔ وہ کیا تھا، میں ایک منٹ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں۔ MQM وہ ریپریزنٹ کرتی ہے 98% عام عوام کو۔ جب ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت عام لوگوں کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے احتساب ہونا چاہیے تمام ان لوگوں کا جنہوں نے کرپشن کی، اور جیسا کہ راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کہہ چکے ہیں کہ احتساب بلا امتیاز ہوگا۔ اچھا عتیق صاحب ذرا MQM کا موقف واضح کر دیں۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یا ان کے خاندان والوں کا احتساب پہلے ہونا چاہیے یا سبھی کا احتساب اکٹھا ہونا چاہیے؟ جی میں بالکل کیٹیگوریکلی ایک سینٹنس میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب خود عوام کے سامنے 2 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے نیشنل اپنی اسمبلی میں بھی یہ کہا کہ مجھ سے احتساب شروع کیا جائے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرا احتساب سب سے پہلے کیا جائے، تو میری نظر میں ان کی خواہش پوری کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اس پر آئیں گے جو حکومت کر رہے ہیں، جو پہلے حکومت کر چکے ہیں، جو حکومت کرنے کے خواہش مند ہیں، سب کا بلا امتیاز احتساب ہوگا، ہونا نہیں چاہیے۔ جی عتیق صاحب، جو اپوزیشن کا موقف ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے احتساب پرائم منسٹر صاحب کا ہونا چاہیے، آپ اس موقف سے متفق نہیں ہیں؟
کون جی ہم اس موقف سے متفق نہیں ہیں؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا احتساب بالکل سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت وزیر اعظم کی اپنی ہے، اور جب وہ خود کہہ چکے ہیں، اور کل جب وہ واپس آئے ہیں وہاں سے یو کے سے، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو اپنے وزراء کو ایک تنبیہ کی وہ اس بات کی کہ سب سے پہلے آپ اپوزیشن کے تمام ٹی او آر کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کو اعتماد میں لیں، اور اس کے بعد آپ یہ جتنی جلدی ہو معاملے کو حل کرائیں۔ تو وہ تو خود چاہتے ہیں، جب نواز شریف صاحب خود چاہتے ہیں تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو شاید پرابلم ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ تکلیف میں ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے بہت بہت شکریہ میاں عتیق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اجلاس میں بھی کوئی خاص بات ہمیں اس حوالے سے نظر نہیں آئی، 19 جولائی کو پھر طلب کر لیا گیا ہے، کہیں گے اس میں ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا کہ یو ٹرن ایک ٹرینڈ ہے ایم کیو ایم کا، یو ٹرن کا۔ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف بھی وہی ہے جو میں سمجھا ہوں کہ جو باقی اپوزیشن کا موقف ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کا بھی نام لیا تو میں سمجھا شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کا احتساب ایک ساتھ اکٹھے کریں، لیکن بعد میں آج نہیں وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے سب سے پہلے، تو موقف ان کا اب اپوزیشن کے ساتھ الائن ہو گیا ہے۔ اب تو یہ جس طریقے سے یہ بات کر رہے تھے تو بڑے واضح طور پہ کہہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی اپوزیشن چھوڑی ہی نہیں تھی، ہم متحدہ اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہ تھوڑا سا ہے کیونکہ وہ تاثر تو یہی تھا کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک اجلاس تو نہیں ہوا تھا نا، بہت سارا ہوا تھا اور ایک کچھ ہفتوں پہ محیط تھا، تو وہاں تو ایم کیو ایم نظر ہی نہیں آئی۔ اچھا، اب لگتا ہے کہ وہ واپس شامل ہو گئے ہیں اپوزیشن کے اندر، صرف اس میٹنگ کے لیے نہیں آئے۔ مجھے محسوس یہ ہوا، یہ احساس یہ ملا کہ ان کی شمولیت جو ہے وہ پرماننٹ ہو گئی۔ سر دیکھیے، مین چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈاج کر رہی ہے اس ایشو کو، فج کر رہی ہے، ڈاج کر رہی ہے۔ یہ ڈاجنگ کا سلسلہ کب تک رہے گا، اور اس کے بارے میں اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں کوئی سخت یا کوئی ٹھوس موقف اختیار کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اب کتنا عرصہ درکار ہے، یا ٹھوس موقف انہوں نے لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے وہ چال کر رہی ہے کہ ہم پکڑا ہی نہ دیں۔ نعرے کہتے ہیں، چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، لیکن عملی طور پہ نہیں آتا۔ لیکن ایسا اگر حکومت ڈاج کر رہی ہے تو اپوزیشن بھی ہمیں مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی 9 جماعتوں کا الائنس ہوا تھا، پھر بریک ہوا، اب پھر یہ مل بیٹھ رہے ہیں، کبھی 13 تاریخ کبھی 19 تاریخ۔ یہ بھی تو اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں بنا رہے نا۔ دیکھیے، اب ہمارا کام نہیں ہے ہم اپوزیشن کو کہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم تاریخ کے حوالے سے سابقہ ادوار میں دیکھیں، جب ایسی کوئی شورشیں اٹھی تھیں تو 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام لگا تھا کہ آپ نے الیکشن کو رگ کیا ہے اس کو غلط طریقے سے، تو اپوزیشن کا جو موقف تھا اور ان کا اتحاد تھا وہ تو راتوں رات بن گیا تھا۔ انہوں نے یہ کوئی اتنے ٹی او آرز اور یہ اور کمیٹیز اور اب جائیں گے اور اب آئیں گے اور اگلے ماہ ہوگا اور یہ ہوگا، انہوں نے بالکل نہیں کیا تھا، اور انہوں نے موقف کر کے احتجاج کا راستہ پہلے اپنایا تھا اور اس کے بعد مؤثر بات چیت ہوئی تھی۔ سر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے لیگل ایونیوز کریں گے، پھر ہم شاید پارلیمنٹری کمیٹیز کے تھرو کریں گے، پھر ہم سینٹ میں بل لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسٹریٹس کے اوپر احتجاج ہونا ہے یا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1977 میں انہوں نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھیے نا، 7 مارچ کو قومی اسمبلی کی الیکشن تھی، شام کو انہوں نے کہہ دیا یہ رگ ہوئی ہے۔ 11 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن تھے، انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا، اور اس دن جو بوتھس تھے وہ خالی تھے، کوئی لائنیں نہیں تھیں، تو انہوں نے ایک دم ہی وہ کر دیا تھا۔ اور یہ مارچ کا ہو رہا ہے، انہوں نے سلسلہ جلوس کا شروع کیا، اور اپریل 10 تاریخ کو 9 اور 10 تاریخ کو بہت ایک ڈیسائسو مقابلہ یہاں پہ لاہور میں ہو گیا تھا۔ پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں مر گئے۔ اتنے میں فوج کو بلایا گیا، مارشل لا لگایا گیا تھا 2-3 شہروں میں، اور 3 بریگیڈیئرز نے
استعفیٰ دے دیا تھا کہ ہم چلائیں گے نہیں. تو اپریل تک تو وہاں پہ صورتحال اتنی بن گئی تھی. مذاکرات اس کے بعد ہوئے تھے. سر وہاں پہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی چیز وہ تھا کہ ری الیکشن دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں. یہاں پہ احتساب ڈیمانڈ کیا جا رہا, یہاں پہ الیکشن نہیں مانگا جا رہا. سر یہاں پہ نہیں, یہاں پہ یہ ہے کہ آپ پیناما لیکس دیکھیے. پیناما لیکس کا الزام ڈاکٹر صاحب کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے, بہت بڑا الزام ہے. اس کے بارے میں کچھ طریقہ کار تو واضح ہو. ایک اور چیز بھی کہ 1977 کی آپ بات کریں تو اپوزیشن کا ایک دوسرے پر اعتماد تو دیکھیں. اب آج کی اپوزیشن تو مجھے تو اب ہم جب جیسے بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, مخمسے کا شکار ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ جو ایک قسم کا جو ایک یونٹی آف ایم تھا جو 77 میں نظر آیا تھا وہ یہاں پہ بالکل نہیں آ رہا. پارٹیز کے بیچ میں نہیں آ رہا. بالکل. پیپلز پارٹی میں جو زبان اعتزاز احسن صاحب کی ہے وہ مختلف ہے, خورشید شاہ صاحب کی مختلف ہے. کچھ قدرے وہ آپس میں زبان بھی ملنے لگی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. سب کچھ دنوں سے اب کچھ تھوڑی مل رہی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایک واضح جو چیز ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. دیکھیے بہت بڑے اخلاقی الزامات ہیں وزیر اعظم پہ, ان کی فیملی پہ. یہ کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں کہ بھئی آپ کی وہاں دولت ہے, پراپرٹیز ہیں, اکاؤنٹس ہیں, وہ کہاں سے آ گئے. کیونکہ آپ کا آئین کہتا ہے, اب چاہے وہ جو ترمیمات تھیں وہ ایک ڈکٹیٹر نے ڈالی تھیں, لیکن 62-63 آپ کے آئین کا حصہ ہے کہ جو جھوٹا آدمی ہو, جو امین نہ ہو, وہ سیاست نہیں کر سکتا. پھر تو کوئی بھی نہیں کرے گا. پھر پاکستان میں کوئی بھی نہیں. پر یہ دیکھیں یہ 62 اور 63 جو ہے اپارا کے دکانداروں کے بارے میں نہیں ہے, یہ فاٹا کے اسمگلر کے بارے میں نہیں ہے. یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو حکمرانی کر رہے ہیں, یہ ان کے بارے میں. سر اس میں ہمیں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف پی ایم ایل این کے اوپر لاگو ہوگی اور باقی پارٹیز کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. یہ الزامات لگے ہیں وزیر اعظم کی فیملی پہ. آپ واضح کریں, آپ آف شور اکاؤنٹس جو ہیں یا تو ہونا کہ جو ہیں پارلیمنٹ میں کسی اور کے بارے میں ہوں. وزیر اعظم پہ بھاری جو الزام لگا تھا نکسن پہ لگا تھا. عشق معاشقہ کرنا کوئی امریکہ میں جرم ہے یا کوئی کرتا نہیں ہے, پر کلنٹن پہ ایک لگا تھا اور پھر انہوں نے جھوٹ بولا تھا. سر ایک صاحب ہیں اولیور بلو, وہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں اسکالر ہیں. انہوں نے ایک اسٹڈی کی ہے, یہ آف شور کمپنیز کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے 5 ملک اسٹڈی کیے ہیں, نائجیریا, یوکرین, ایجپٹ, آذربائیجان اور بحرین. وہ کہتے ہیں ایک ٹرینڈ ہے دنیا بھر میں ان 5 ممالک میں. انہوں نے پاکستان کا ذکر بالکل نہیں کیا, لیکن جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس کچھ اور ہوا. یہ کہتے ہیں کہ پہلی سٹیج پہ جو ممالک کے لیڈران ہیں وہ پیسہ اکٹھا بہت سارا کر لیتے ہیں غیر قانونی, تو پھر وہ چل جاتے ہیں آف شور کمپنیز کی طرف اور وہاں جاتے ہیں کہ اگر ان کے اپنے ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی آ جائے تو ان کا جو ویلتھ ہے وہ وہاں پہ محفوظ رہے. اور دوسری سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے ممبران کو مائیگریٹ کرنا شروع, ان کو باہر ملک سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اثاثہ جات ملک سے باہر ہیں وہ ان کو استعمال بھی کر سکیں اور ان کا استعمال لا بھی سکیں. اور تیسری سٹیج پہ وہ مغرب کے ممالک کے جو با اثر شخصیات ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پہ یہی الزام یہاں لگ رہا ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نیب جو ہے عضو معطل بنا ہوا ہے, جوڈیشری جو ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. جج صاحبان کو پتہ نہیں, کوئی یہی وہ اچھا نہیں لگے گا, لیکن کوئی ایکشن نہیں لے رہا. ان کی تنقید اپنی حکمرانوں کے اوپر تھی کہ آپ لوگ سہولت کار بنتے ہیں, آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ باہر سے مال آپ کے ملکوں میں آتے ہیں. یہاں پر بریک لینا ہے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی اہم خبر کو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے جو کہ صحت عامہ سے متعلق اور فکر انگیز بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, اور آج ہم نے جو سیگمنٹ کا آخری حصہ ہے وہ ہم نے کچھ صحت عامہ کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی بہت ایک اہم ایک معاملہ ہے جو کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. موٹاپا یا بڑھتا ہوا وزن جو ہے ناظرین وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, سنگین ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان میں اس حوالے سے ہے کہ موٹاپے سے متاثرہ ممالک میں پاکستان 90 نمبر پر ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں کہوں گی بڑا ہی اچھا آپ نے کہ ہم عوام کو تو بتا سکیں, یہ ہم سیاست اور یہ سب تو بتاتے ہی رہتے ہیں. جی شازیہ, ایک زمانے میں سوچتا تھا, شاید اور لوگ بھی سوچتے
سمجھتی ہوں کہ یہ موٹاپا پن جو ہے یہ امیر ممالک کی بیماری ہے, یہ ریئلی غریب ممالک میں نہیں ہوتی. لیکن ابھی ایک ایاسب اسٹڈی آئی ہے گلوبل برڈن آف ڈیزیز, یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اوپر بیماریوں کا جو بوجھ ہے وہ 188 ممالک انہوں نے سروے کیے ہیں, اور اس میں 90 نمبر پہ پاکستان آیا موٹاپے پن کے حوالے سے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پورے پاکستان کی آبادی اکٹھی کر لیں تو 25% لوگ, یعنی کہ ہر 4 پاکستانیوں میں سے 1 پاکستانی جو ہے وہ موٹاپے پن کا شکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ موٹاپے پن کے شکار ہیں. اگر صرف شہری آبادی دیکھی جائے تو وہ بڑی ہائی ہے. جس شہر سے آپ کا تعلق ہے شازیہ, وہاں پہ 58% مرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ موٹاپا پن کا شکار ہیں, اور 66% خواتین, یعنی کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ موٹے ہیں. اب موٹاپا پن تاریخ جو ہماری میڈیکل ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دل کے امراض بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, ڈائبٹیز, شوگر کا پرابلم آپ کے ساتھ آ جاتا ہے, آپ کے گردوں کے امراض, گردوں کے پرابلم, اور اب کینسر کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک جوڑا جا رہا ہے. پاکستان میں, صرف پاکستان میں موٹاپے پن کی وجہ سے 28 لاکھ اموات, یعنی کہ فیٹل ڈیزیز تک جا سکتے ہیں, 28 لاکھ اموات موٹاپے پن کی وجہ سے پاکستان میں ریکارڈ کی گئی ہیں. اور جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیچوریٹڈ فیٹ, چربی, یعنی کہ ہمارے ہاں بہت کمزور لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے, پتلا پن ہونا, لیکن اگر آپ کی چربی کی شرح, جس کو وہ BMI انگریزی میں کہتے ہیں, چربی کی شرح زیادہ ہے تو موٹاپا پن کا شکار ہیں, اور پھر آپ کو وہ ساری بیماریاں. جو ایک ریسنٹ وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فاسٹ فوڈ. جو 3 بڑی وجوہات ہیں, ڈونٹس, پیزا اور برگرز, یہ اگر تینوں آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ موٹاپے پن کا شکار ہو سکتے ہیں. جو فاسٹ فوڈ چینز ہیں پاکستان میں بے شمار, وہ بڑے ہائی ہیں, ویجیٹیبل فیٹ میں بھی اور اینیمل فیٹ میں بھی چربی کی شرح بڑی ہائی ہے. اور ایک وجہ کیونکہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں از دا فاسٹسٹ اربنائزڈ کنٹری, یعنی کہ جو منتقلی ہو رہی ہے آبادی کی دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں وہ بہت تیز ہے, اور اس کی وجہ سے ہے کہ دیہی علاقوں میں اتنا موٹاپا پن نہیں ہے. جب وہ شہر میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا ایکسپوجر ادھر ہو جاتا ہے. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سفارش کی ہے. وہ ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکس پالیسی کا استعمال کریں اپنی عوام کی صحت بہتری کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے تاکہ اس کی کنزمپشن, اس کا استعمال کم ہو. کیرلا اسٹیٹ جو بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ اسٹیٹ ہے سب انڈیا کی, وہاں آلریڈی پرپوز کر رہے ہیں کہ سارے فاسٹ فوڈ چینز کے اوپر 14.5% کا ٹیکس لگا دیا جائے, اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں ہماری آبادی کی صحت بہتر ہو. ڈاکٹر صاحب ٹیکس تو لگا ہوتا ہے جب ہم کوئی فاسٹ فوڈ یا ویسے ہی ہم کھانے جاتے ہیں. جی وہ تو آپ GST کی بات کر رہی ہیں, وہ سبھی کے اوپر لگ رہا ہے شاید 17%. وہ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کے مقابلے میں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا جائے. ایاز صاحب WHO نے تو بات کر لی, آپ کی بات کنٹینیو کروں گی کہ منسٹری آف ہیلتھ ہمارے یہاں نام کی کوئی چیز ہے کبھی ایکٹیو نظر آئی ہے؟ دیکھیے وہ تو منسٹری آف ہیلتھ نے بہت کچھ کرنا ہے, وہ نہیں کرتی, لیکن یہ جو فاسٹ فوڈ کا بتا رہے ہیں اس سے آپ کی اکثریت جو آبادی ہے وہ تو نکل گئی. فاسٹ فوڈ ہر ایک کے دسترس میں نہیں ہے. آپ جائیں وہ جو برگرز آپ کو جو اچھے فیمس چینز ہیں تو اچھی خاصی رقم سے آپ کو ایک برگر ملتا ہے, تو وہ تو عام آدمی جو ہے وہ نہیں, وہ ایک خاص طبقہ ہے جو ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. لیکن ہمیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, شاید اسی وجہ سے موٹاپا پن بھی پاکستان کے اندر شہری علاقوں میں تو وہ ہر جگہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنی لائف سٹائل جو ہے ایسے ملکوں کی بھی چینج ہو گئی ہے, اور اس کا گلوبلائزیشن کا اثر ہے, اور ہم کیونکہ کمزور لوگ ہیں, کمزور قومیں ہیں, ہم اس کے نتائج دیکھ نہیں سکتے. جب یہ ایک فاسٹ فوڈ بہت فیمس چین ہے جس کی ایک برانچ یہاں کے ایک بہت بڑے پارک میں ہے, جو چیف جسٹس جنہوں نے بہت کچھ کر دیا, وزیر اعظموں کو بھی گھر بھیج دیا, وہ اس برانچ کو ہٹانا چاہتے تھے اور کامیاب نہیں ہوئے. وہ اتنے پاورفل یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ کراچی ایئرپورٹ سے نکلیں تو ٹھک ایک آپ کو سامنے ہی نظر آئے گا. یہ ہونا نہیں چاہیے. آپ کی جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ جو ایڈز کی پالیسی ہے, جس قسم کے فوڈز اور ڈرنکس پروموٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے.
اور ایسی ایسی وہ چیزیں ہیں، لیکن ان کا اثر لوگوں پہ، ایڈورٹائزنگ بہت پاورفل ٹول ہے ایک، اس کا وہاں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دیہات وغیرہ کی آپ نے بات کی ہے، دیہات وغیرہ میں یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں انٹرنیشنل ملٹی نیشنل چینز کے کبھی نہیں تھی ہوتی، وہاں تو ستو پیا جاتا تھا اور لسی پی جاتی تھی۔ یہ اب کوئی دیہات نہیں ہے جہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ آپ کا کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار بڑی بوتل فلانی ڈرنک کی لے آنا، جس کا دیہات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس زندگی کا۔ سر انڈیا میں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں ایک پرپوزل تھی کہ ان ڈرنکس کے اوپر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے اوپر 40% ٹیکس لگا دیا جائے۔ لگنا چاہیے، ان پہ لگنا چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، یہ کسی لحاظ سے نہیں اچھے۔ اور ایک میں چیز کہوں گا جو اس میں بڑے خراب رول ماڈل ہیں جن کو ماڈل بننا چاہیے، یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں عمران خان، یہ کھانا کھا نہیں سکتے جب تک یہ 3 سافٹ ڈرنک کی بوٹلز نہ پئیں۔ سپورٹس مین ہیں یہ سر، وہ پھر ایکسرسائز کر کے جلا بھی دیتے ہیں اس کو، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے نا، جہاں پہ ایڈکشن بہت چیزوں کی ہوتی ہے، یہ جو کئی جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ ایڈکٹیو ان میں ہوتا ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں فری، تقریباً سبھی میں سر وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، جب آپ کر دیں تو آپ کو پھر کریونگ پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ نکوٹین کی ہوتی ہے، جیسے شراب کی ہوتی ہے، کافی کی ہوتی ہے، کیفین کی وجہ سے ان میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں کو یہ چیزیں ڈسکریج کرنی چاہیے۔ سر اس میں شوگر لیول کا بہت بڑا رول ہے۔ ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے میں کہوں گی نا، آج کل بچے جتنا جنک فوڈ کھاتے ہیں اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو اپنا کردار، یہ 6 گھنٹے اگر عمران خان کی مبینہ شادی پہ لگا سکتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹے ہم پبلک اویئرنیس کے بھی لگائیں۔ میڈیا بھی ہے اور ہماری مائیں جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں لے کے، جو وہ منہ سے، بیچارے بچے نے تو جو چیز دیکھنی ہے وہ کہنا ہے کہ مجھے وہ چاہیے۔ اچھا، انٹرسٹنگ یہ آج صاحب جو کچھ جزیرے ہیں، آئی لینڈز ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ 60 سے 70% آبادی جو ہے وہ موٹاپے پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ سب کچھ امپورٹڈ فوڈ ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، وہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ جب سے یہ فاسٹ فوڈ چینز وہاں پہ کھل گئے ہیں تو وہ آسانی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا، مائیں بھی کچھ یہ اگر اپنے کھانے پہ محنت نہیں کرنا چاہتی تو بچوں کو فاسٹ فوڈ پہ لے جاتی ہیں اور وہ الٹا ان کا نقصان کر رہی ہے۔ چلے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ایاز امیر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جاتے جاتے ایاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ کم از کم ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک ہیلدی فوڈ کی طرف راغب کرائیں۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور متوازن غذا کا استعمال کریں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔